अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा की आयत नंबर 55 से तर्जुमा और तफसीर का आगाज़ किया जा रहा है। व इस और जब कुल तुम कहा तुमने या मूसा ए मूसा लन नौमिना हरगिज़ न ईमान लावेंगे हम लका वास्ते तेरे हत्ता यहाँ तक के नरा देखें हम अल्लाह को जहरतन ज़ाहिर फहज़त कुमुल पस पकड़ा तुमको स्वाहिकतु बिजली ने व और तुम तंजुरूना देखते थे सुम्मा फिर बअसनाकुम चहलाया हमने तुम्हें मिम्बादी पीछे मौतिकुम मौत तुम्हारी के लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्र करो व और ज़लमना साइबान किया हमने अलैकुम ऊपर तुम्हारे गमामा बादल को व अनज़लना और उतारा हमने अलैकुम ऊपर तुम्हारे को मुल मन्ना मन व सलवा और सलवा को यानी पाकीज़ा चीज़ों को कुलू खाओ मिन तय्यबाती से इन पाकीज़ा चीज़ों के माँ जो के रज़क़नाकुम दिया हमने तुमको वमा और नाज़लमूना जुल्म किया उन्होंने व और लेकिन कानू थे वो अनफुसहुम अपनी जानों पर यज़लिमून जुल्म करते व इस और जब कुल ना कहा हमने कुल नदखुलू दाखिल हो जाओ हाज़िही इस करियतन गाँव में फ़कुलू पस खाओ मिनहा इसमें से हैसो जहाँ शै तुम चाहो तुम रगदन बअफ़रात वदखुलू और दाखिल हो जाओ बाबा दरवाज़े में सुज्जदन सजदा करते हुए वक़ुलू और कहो हित्ततुन बख्शिश मांगते हैं नग़फ़िर हम बख्श देंगे लकुम तुम्हारे वास्ते ख़तायाकुम ख़ताएँ तुम्हारी वसनज़ीदु और अलबत्ता ज़्यादा देंगे हम मोहसिनीन नेकी करने वालों को फ़बद्दला बस बदल डाला अल्लज़ीना इन लोगों ने जिन्होंने ज़लमू जुल्म किया था कौलन बात को गैरा सिवाय इसके अल्लज़ी जो कीला कही गई थी लहम वास्ते इनके फ़अंज़लना बस उतारा हमने अला ऊपर अल्लज़ीना इन लोगों के ज़लमू जो जुल्म करते थे रिजसन अज़ाब मिनस्समाई आसमान से बिमा बसबबे इसके के कानू थे वो यफ़सकून फस करने वाले वहीज़ा और जब जिस तस्का पानी मांगा मूसा ने लिक़ौमिही वास्ते अपनी कौम के फ़क़ुलना का बस कहा हमने नज़रिब मार तू बेअस्वाकल हजर अपने असा के साथ पत्थर को फ़न फजरत बस फट पड़े मिनहु उसमें से हुस्नता अशरता 12 ऐना चश्मे कद तहकीक अलिमा जानते कुल्लो हर उनासन आदमी ने मशरबहुम घाट अपना कुलू खाओ वशरबू और पियो मिन रिज़्क़िल्लाही अल्लाह के रिज़्क़ से व और ला मत तहसो फिरो फिल अर्ज़ी ज़मीन में मुफ़सिदीन फ़साद करते हुए। ख़ुलासा तफ़सीर कुछ इस तरह है कि और वो ज़माना याद करो जब तुम लोगों ने यूँ कहा कि ए मूसा हम तुम्हारे कहने से तो हरगिज़ ना मानेंगे कि ये अल्लाह ताला का कलाम है यहाँ तक कि हम खुद अल्लाह ताला को एलानिया तौर पर देख लें। सो इस गुस्ताखी की वजह से तुम पर कड़क बिजली आ पड़ी और तुम इस बिजली का आना आँखों से देख रहे थे। इसका किस्सा कुछ इस तरह से है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर से तौरात लाकर इनको पास पेश की
تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب ہے تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے باذن الہی فرمایا کہ کوہ طور پہ چلو، یہ بات بھی ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل نے اس کام کے لیے 70 آدمی منتخب کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیے۔ وہاں پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اور رنگ لائے کہ ہم تو کلام سننے سے قناعت نہیں ہوتی، خدا جانے کون بول رہا ہوگا، اگر خدا کو دیکھ لیں تو بے شک مان لیں گے۔ چنانچہ دنیا میں ہی کوئی شخص اللہ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، اس لیے ان کی اس گستاخی پر بجلی آ پڑی اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تم کو زندہ اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ موت کے لفظ سے ظاہراً تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بجلی سے مر گئے تھے۔ ان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا قصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل یوں ہی بدگمان رہتے ہیں، اب وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو کہیں لے جا کر کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کر دیا ہے، مجھ کو اس توبت سے محفوظ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو پھر زندہ کر دیا اور سایہ فگن کیا ہم نے تم پر ابر کو میدان طیہ میں، اور خزانہ غیب سے پہنچایا ہم نے تمہارے پاس ترنجبین اور بٹیریں، اور تم کو اجازت دی کہ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، مگر وہ لوگ اس میں بھی خلاف بات کر بیٹھے اور اس سے انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ دونوں قصے وادی طیہ میں واقع ہوئے۔ وادی طیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہیں سے ہی رہ گئے اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا۔ فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصل جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو۔ بنی اسرائیل اسی ارادے پر مصر کی طرف چل پڑے اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کے زور و قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار پر یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں اور پریشان پھرتے رہے اور گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبے کا نہ تھا بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا۔ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے تو جہاں سے چلے تھے وہیں ہے۔ اس طرح 40 سال سرگرداں اور پریشان اس میدان میں پھرتے رہے، اسی لیے اس میدان کو وادی طیہ کہا جاتا ہے۔ طیہ کے معنی ہے سرگردانی اور پریشانی۔ یہ وادی طیہ ایک کھلا میدان تھا، اس میں نہ کوئی عمارت تھی، نہ درخت تھا جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ ہی یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے لباس، مگر اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا۔ بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا، بھوک کا تقاضا کیا تو من و سلوہ نازل فرما دیا، یعنی درختوں پر ترنجبین جو کہ ایک شیریں چیز ہے بکثرت پیدا کر دی۔ یہ لوگ اس کو جمع کرتے، اسی کو من کہا گیا، اور بٹیریں ان کے پاس جمع ہوتی، ان سے بھاگتی نہ تھیں، وہ ان کو پکڑ لیتے، ذبح کرتے اور کھاتے، اسی کو سلوہ کہا گیا۔ یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ ترنجبین کے کثرت معمول سے زائد تھی اور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے، لہٰذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئیں۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دے دیا، اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے جیسے کہ دوسری آیات قرآنی میں مذکور ہے۔ ان لوگوں نے رات کو اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلہ کے درمیان قائم فرما دی۔ کپڑے میلے اور پھٹنے لگے تو لباس کی ضرورت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹیں، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہیں۔ یہ تفسیر قرطبی سے ہے۔ اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ بقدر خرچ لے لیا کریں، آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھا کریں، مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے اس میں بھی خلاف کیا تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا، اسی کو فرمایا گیا کہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔
آگے بیان فرمایا گیا کہ اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس آبادی کے اندر داخل ہو، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو بے تکلفی سے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جب اندر جانے لگو تو دروازے میں داخل ہو کر عاجزی سے جھکے جھکے اور زبان سے یہ کہتے جانا، توبہ ہے توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری پچھلی خطائیں تو سب کو اور مزید بڑھا دیں گے دل سے نیک کام کرنے والے۔ بقول شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ قصہ بھی وادی طیہ کا ہی ہے کہ جب منو سلویٰ کھاتے کھاتے اکتا گئے اور اپنے معمولی کھانوں کی درخواست کی، جیسا کہ آگے چوتھی آیت میں بھی آ رہا ہے، تو ان کو ایک شہر میں جانے کا حکم ہوا کہ وہاں کھانے پینے اور معمولی چیزیں ملیں گی۔ سو یہ حکم اس شہر کے اندر جانے کا ہے کہ اس میں قولی اور فعلی ادب داخل ہونے کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اندر جا کر کھانے پینے میں توسیع کر دی جائے گی۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے نازل کی ان ظالموں پر ایک آسمانی آفت، کیونکہ ہمیشہ حکومت دولی کرتے تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ ہتتن بولیں، جس کا مطلب ہے توبہ توبہ، لیکن وہ اس کی جگہ کہنے لگے ہنتتن، جس کا مطلب ہے گندم گندم، اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو سزا دی گئی کہ ان پر آسمانی آفت طاعون آیا گیا۔ طاعون ایسی ان میں پھیلی بیماری پھوٹ پڑی کہ جس سے تقریباً 70,000 کے قریب جو ہے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرواتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے۔ اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، اس سے پانی نکل آئے گا۔ بس جیسے ہی عصا پتھر پہ مارا گیا فوراً 12 چشمے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے بھی 12 ہی خاندان تھے، چنانچہ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کو نصیحت کی کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو اور اللہ کے رزق سے حد سے اعتدال سے مت نکلنا، اور زمین پر فساد اور فتنہ مت کرنا۔ یہ قصہ بھی وادی طیہ ہی میں ہوا تھا کہ جب پیاس لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خاص دعا مانگ کر ان کے لیے 12 چشمے نکلوا دیے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے اور ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا، اس طرح ہر ایک کو اپنا اپنا چشمہ مل گیا۔ کھانے سے مراد منو سلویٰ اور پینے سے مراد پانی ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے بڑے عرصے تک ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، مگر کسی بھی طور اللہ کے ساتھ پھر بھی راضی نہ رہے، اور ان کو خاص نصیحت کی گئی تھی کہ فساد مت پھیلاؤ، مگر ہمیشہ فساد ہی کرتے رہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔